कोरोना 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 आपने देखा कि पूरी दुनिया में कोरोना ही का ज़िक्र हो रहा है। हुक्मरान इसी ही का तज़किरा कर रहे हैं, हुकूमती इसी वबा से निपटने के लिए लगी हुई हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान, जहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा है और जहाँ इंसानी हलाकतों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, ये इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जॉन हॉपकिंस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक और जहाँ सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई है उसमें पाकिस्तान का नंबर 32 है। लेकिन मेरा दावा है कि पाकिस्तान का नंबर 32 से भी आगे है। पाकिस्तान का नंबर शायद पहले 20-15 ममालिक में आता है, क्योंकि अमेरिका हो, बरतानिया हो या दुनिया के दीगर ममालिक हो, वहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग होती हैं, वहाँ पे प्रॉपर आदाद-ओ-शुमार उनके पास मौजूद है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर पहले तो लोग टेस्ट नहीं करते, फिर अगर किसी को हो जाता है तो वो घरों पे इलाज करते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड हुकूमत के पास नहीं आता। इसी तरह सैकड़ों हलाकतें रोज़ाना ऐसी हो जाती हैं कि जो बुनियादी तौर पर कोरोना की वजह से होती हैं, लेकिन उसको लोग दूसरे बीमारियों के खाते में डाल देते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में हुकूमती लोग और सियासतदान दोनों इसी ही पर फोकस करते, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ज़रा एक झलक उसकी मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे हुक्मरान रियासत मदीना का नाम लेते हैं और रियासत मदीना के हुक्मरान ये फरमाया करते थे कि दरियाए फ़ुरात के किनारे भूख से मरने वाले कुत्ते के लिए भी वो अल्लाह के हजूर जवाबदेह होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे हुक्मरानों की बेहिसी और कौल फ़ैल की तज़ाद का आलम आप देख लीजिए कि कौम को तो उन्होंने ये नसीहत की, सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकले ये मास्क पहने। मास्क पहनने में कोई शर्म नहीं है इसमें। और जिनके पास ये वाला ना हो, ये तो मैंने आज कल तलाश किया तो मुझे ये मिला, जिनके पास ये ना हो तो वो हर किस्म का मास्क इस्तेमाल कर लें। आप अगर टेलीफोन कॉल में लाते हैं तो आपको वहाँ पे हुकूमत की तरफ से ये नसीहत करती हुई सुनने को मिलेगी। वैक्सीन के साथ साथ वायरस से बचाव की तदाबीर जारी रखना भी बेहद जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि घर से बाहर हिफाजती मास्क पहने, दूसरों से 6 फुट का फासला रखें, घरों को हवादार रखें और हाथों को बार बार धोते रहें। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना इस वबीस का सबसे ज़्यादा मजाक खुद हमारे हुक्मरान ही उड़ाते रहते हैं। अब मुझे समझा दीजिए कि जब हमारे वज़ीर आज़म, जब हमारे वज़रा, जब हमारे अरकान पार्लियामेंट कोरोना इशूपी का इसी तरह मजाक उड़ाते रहें, फिर वो जो टाइगर फोर्स बनाया गया था और जिसके बारे में उस वक़्त भी हमने ये कहा था कि ये अपने कारकुनों और ओहदेदारों की तीसमार खानी का रास्ता बनाने के सिवा कुछ नहीं है, तो तब तो हमें गालियाँ दी गई। लेकिन आप देख रहे हैं कि ख़ुद उसके जो इंचार्ज हैं, जो टाइगर फोर्स के सरबराह हैं, वो कहाँ कहाँ पे कोरोना इस वबीस का मजाक उड़ाते हैं। और फिर आलम यह है कि पिछले 3 दिनों से हम उनसे रब्ता कर रहे हैं कि वो आके हमें बताएं कि उनके टाइगर फोर्स का क्या हुआ और वो टाइगर फोर्स किस हद तक इस वबीस पे अमल दरामद कर रही है। तो हमारे भाई उस्मान डार साहब सियासी मौज़ूआत पे बात करने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन उन्होंने इस मसले पे बात करने के लिए हमारे शो में आने से माज़रत कर ली। और इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो टाइगर फोर्स क्या कर रही है और ख़ुद उस्मान डार साहब क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, हम जैसे ज़ालिम और इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बेहिस लोग शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में पाए जाते हों।
ہمارا ملک اس چین کا پڑوسی اور قریب ترین دوست ہے جس نے کورونا کو سب سے پہلے کنٹرول کیا، اور ہم چاہتے تو اس کی دوستی اور ایکسپرٹی اور تعاون سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو سب سے پہلے کورونا سے پاک کر سکتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے کورونا کے معاملے میں بھی وہی کچھ کیا جو BRT پشاور کے معاملے میں کیا۔ اسی حکومت کے 2 وزراء کی کارستانیوں سے کورونا پاکستان میں آیا، پھر ڈاکٹرز اور ماہرین کچھ کہتے رہے اور حکومت کچھ کرتی رہی۔ جو لاک ڈاؤن کیے گئے وہ بھی برائے نام تھے۔ یہ حکومت صرف اور صرف پروپیگنڈے کے زور پر چل رہی ہے، اور وزیر اعظم سے لے کر عام MNA اور MPA تک ہر ایک وزیر اطلاعات ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت سازشی نظریات کا رد کر سکی اور نہ قوم کو مناسب انداز میں ایجوکیٹ کر سکی۔ NCOC اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اگلے روز وزیر اعظم جلسہ کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ فون کال میں لائیں تو قوم کو حکومت کی طرف سے نصیحت کی جاتی ہے کہ ماسک پہنیں اور سماجی فاصلہ رکھیں، لیکن وزیر اعظم اور وزراء ٹی وی اسکرینوں پر ماسک کے بغیر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کئی وزراء تو چوری چھپے ویکسین لگا چکے ہیں اور اب ماسک لگائے بغیر گھوم پھر کر قوم کو غلط پیغام دے رہے ہیں۔ ایسی بے حس حکومت ہے کہ روزانہ 50-60 لوگوں کی ہلاکتوں کی خبر دیتی ہے، حالانکہ حقیقتاً یہ تعداد ہر روز سینکڑوں میں ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں 5-10% لوگ بھی ٹیسٹ نہیں کراتے، اور کورونا سے ہلاک ہونے والے زیادہ تر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کورونا لاحق ہو گیا ہے۔ حکومت صرف اور صرف سیاست میں مصروف ہے۔ پاکستان شاید صومالیہ اور افغانستان کے بعد دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ویکسین خریدنے کے لیے ایک دھیلے کا بجٹ بھی مختص نہیں کیا۔ چین نے مہربانی کر کے 10 لاکھ ڈوزز ویکسین کے بھجوا دیے، لیکن حکومت کے پاس اسے لگوانے کا کوئی مناسب بندوبست ہی نہیں ہے۔ پہلے پنجاب کی وزیر صحت نے کہا کہ لوگ اپنے رسک پر لگائیں۔ دوسرے وزیر صاحب نے کہا کہ یہ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے مناسب نہیں۔ چنانچہ اتنا ابہام پیدا کیا گیا کہ بعض ڈاکٹر اور طبی عملے کے دیگر لوگ بھی ویکسین لگانے سے گریز کرنے لگے۔ آکسفورڈ کی ویکسین AstraZeneca کے 1.5 کروڑ ڈوزز ہمیں WHO کے خیراتی منصوبے کوویکس کے تحت ملنے ہیں، جس کی ادائیگی برطانیہ کی حکومت کرے گی، لیکن ابھی پتہ نہیں کہ وہ کب پہنچتی ہے۔ ہمیں خبر دی گئی تھی کہ فروری کے مڈ میں پہنچے گی، فروری بھی ختم ہو گیا، پھر 2 مارچ کا ڈیٹ دیا گیا، لیکن اب 2 مارچ کو بھی وہ نہیں ملے۔ تو اور یہ بھی ہے کہ جب وہ پہنچے گی تو پھر معلوم نہیں کہ حکومت اس کے لگانے کا کیا انتظام کرے گی۔ حکومت ویکسین خود تو نہیں خرید رہی تھی، تو پھر دوسرا رستہ یہ تھا کہ نجی کمپنیوں کو جلد از جلد درآمد کی اجازت دی جاتی، لیکن آج تک یہ حکومت اس سلسلے میں بھی لاہ عمل نہیں بنا سکی۔ کئی کمپنیاں ویکسین منگوانے کو تیار ہیں اور حکومت کو درخواست دے رکھی ہیں، لیکن اس حوالے سے اسد عمر صاحب کچھ کہتے ہیں، وزیر صحت کچھ کہتے ہیں اور دیگر وزراء کچھ کہتے ہیں۔ 3 ماہ سے میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن یہ حکومت اس کی قیمت اور طریقہ کار کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ ادھر سے تیسری تباہ کن لہر آ گئی ہے، جس کے بارے میں خود اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ انگلینڈ سے آنے والی یہ لہر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اسپتال پھر بھر گئے ہیں اور حکومت حسب سابق سیاست میں لگی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں 96 ملین، چین میں 52 ملین، انڈیا میں 26 ملین، برطانیہ میں 25 ملین، متحدہ عرب امارات میں 7 ملین، بنگلہ دیش میں 5 ملین اور کینیڈا میں 3 ملین افراد کو ویکسین لگ چکی، لیکن پاکستان میں جس کی آبادی 23 کروڑ ہے، وہاں ابھی تک 1 ملین تو کیا شاید 1 لاکھ افراد کو بھی ویکسین نہیں لگ سکی۔ اسی طرح اسرائیل اپنے 46%، متحدہ عرب امارات 23%، امریکہ
10%, चीन 7% और दीगर ममालिक इसी तरह इससे भी ज़्यादा फ़ीसद लोगों को वैक्सीन लगा चुकी। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक 1% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी और पाकिस्तान सिरे से वैक्सीन लगाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में ही अभी तक नहीं आया। लेकिन माशाअल्लाह पाकिस्तान में सियासी धंधा उरूज पर है। पहले डस्का इलेक्शन का गलगला रहा, फिर सेनेट इलेक्शन का धंधा शुरू हो गया। लोग कोरोना से मर रहे हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस लिहाज से है कि बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। लेकिन हुकूमत इस तरफ मुतवज्जे है, न मीडिया को फुर्सत है कि इस जानिब तवज्जो दे। खैरात में मिली हुई वैक्सीन की तकसीम का भी कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। ऐसी भी ऐसी हकीकत ये है कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखने को मिल रही है और ऐसी नाअहली भी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखने को मिल रही है। उस नाअहली और बेखबरी का एक अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि ये जो एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन है ये हमें मिलने हैं कोवैक्स के तहत, जो कि WHO का इंतज़ाम है। और WHO ये गरीब ममालिक को जो वैक्सीन फराहम करेगी, सोमालिया, युगांडा और इस तरह के ममालिक, बदकिस्मती से हमारी तब्दीली सरकार ने पाकिस्तान को भी उस कतार में खड़ा कर दिया है। तो ये कोई 1.5 करोड़ एस्ट्राज़ेनेका के वैक्सीन हमें कोवैक्स के तहत मिल रहे हैं। उसमें मसला ये है कि ख़ुद एक तो ये वैक्सीन बरतानिया के अंदर तैयार हो रहा है, दूसरा यूरोप के लिए जर्मनी के अंदर उसकी प्रोडक्शन हो रही है एस्ट्राज़ेनेका की, और तीसरा जो एशिया और फार ईस्ट के लिए उसके प्रोडक्शन का ठेका वो ऑक्सफोर्ड ने और एस्ट्राज़ेनेका के ज़िम्मेदारों ने इंडिया को दिया हुआ है। तो ये मजबूरी है कि वो वैक्सीन वहाँ पे तैयार हो रहा है। इसलिए एशिया के किसी भी मुल्क या फार ईस्ट के किसी भी मुल्क को अगर वैक्सीन एस्ट्राज़ेनेका का सप्लाई होगा तो वो इंडिया ही से होगा। लेकिन ये न इंडिया की हुकूमत की मेहरबानी है, न इंडिया के किसी कंपनी की मेहरबानी है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राज़ेनेका की है, जिसकी पेमेंट कोवैक्स के ज़रिए होगी, और मजबूरी यह है कि चूँकि वो इंडिया में तैयार हो रहा है इसलिए ये इंडियन हुकूमत का एहसान नहीं है, लेकिन इंडिया से पाकिस्तान को सप्लाई होगा। लेकिन उसको बाज़ इंडिया के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ये गलत रंग दिया कि जैसे इंडिया पाकिस्तान पे एहसान कर रहा है, और टाइम्स नाउज़ ने पहले तो ट्वीट किए और उसके बाद ख़बर में ये तासुर दी कि जैसे इंडिया पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। लेकिन हमारी हुकूमत को ये भी तौफीक ना हुई कि ये वजाहत कर लेती कि ये वैक्सीन इंडिया का एहसान नहीं है, बल्कि ये कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को मिल रहा है। दूसरी तरफ वैक्सीन से मुतालिक भी, जिस तरह पहले कोरोना से मुतालिक पाकिस्तान में लोग मर रहे थे लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरीज़ ज़ोरों पे थी, इसी तरह अब वैक्सीन से मुतालिक भी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ ज़ोरों पे है। तो आज के जरगे में हम एक वक्फे के बाद दो टॉप के माहिरीन से, जिन्होंने हज़ारों की तादाद में अभी तक कोरोना के मरीज़ों को डील किया है, उनसे हम पूछेंगे कि ये जो तीसरी लहर है ये कितनी ख़तरनाक है, लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, इलाज के लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए, और सबसे बढ़ के ये कि उन दोनों माहिरीन से हम ये भी जानेंगे कि ये जो वैक्सीन के बारे में बातें की जा रही हैं, तो क्या वैक्सीन किसी भी लिहाज से ख़तरनाक हो सकता है, और फिर ये जो मुख्तलिफ़ वैक्सीन हैं, मसलन चाइना के साइनोफार्म है या और है, या फिर रशिया का स्पुतनिक है, या फिर एस्ट्राज़ेनेका है, या फिर फाइज़र है, तो इसमें कौन सा वैक्सीन पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुफीद है और कौन से वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हमारे साथ रहिए, एक वक्फे के बाद उन दो टॉप माहिरीन से बात होगी।
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب اور اٹلی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر غلام صابر صاحب. اور بعض لوگ اس پہ حیران ہوتے ہیں کہ کووڈ سے متعلق جب بھی پروگرام ہوتا ہے تو میں عموماً ان دونوں کو ہی زحمت دیتا ہوں. تو آج میں مجبور ہو گیا کہ میں وجہ بھی بتا دوں. آپ سب جانتے ہیں کہ میں جتنا تنقید میں فراخ دل ہوں اتنا ہی تعریف میں بخیل واقع ہوا ہوں. ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب، جب یہ وبا آئی اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت اس سے متعلق بڑے عجیب تصورات وابستہ تھے کہ جی آپ میت کے بھی قریب جائیں گے تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب نے اس وقت اپنی فیملی کو وصیت کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ مواقع زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں. اور پھر وہ کورونا کا اپنا وارڈ اسٹیبلش کر کے اس میں گھس گئے اور 14 گھنٹے وہ اس مخصوص ڈریس میں وہاں پہ ہوا کرتے تھے. اور جب پہلا وہ لہر کم ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ بھی مسلسل دستانے پہننے سے کافی متاثر ہوئے تھے. اسی طرح ڈاکٹر غلام صابر صاحب جو کہ دوسری میدان کے ماہر ہیں، وہ اٹلی میں ہوتے ہیں اور اٹلی میں الحمدللہ ان کی بڑی اچھی زندگی بھی گزر رہی ہے اور بڑی اچھی کمائی بھی ہوتی ہے. لیکن اس دوران وہ پاکستانیوں کی خاطر یہاں پہ رہے اور اپنے طریقے سے یعنی نیچرل میڈیسن کے طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی اور اپنے سٹاف کی زندگی اور اپنے سگے بھائی جو کہ ڈاکٹر ہیں ان سب کی زندگی خطرے میں ڈال کے ہزاروں مریضوں کا ابھی تک علاج کیا. اور ابھی بھی اٹلی حکومت کے اصرار پہ کچھ دنوں کے لیے اٹلی گئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ عنقریب دوبارہ ہمارے درمیان ہوں گے. تو یہ جو نئی لہر کووڈ کی آئی ہے اس سے متعلق ان سے رہنمائی لیں گے، کیونکہ اصل حقیقت وہ لوگ جانتے ہیں جو کہ فرنٹ لائن پہ ایک معاملے میں لڑتے رہے ہوں. ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب انہوں ابھی کورونا کے مریضوں کے جم غفیر سے نکل کے ہمارے پاس آئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو ذرا یہ بتائیے کہ اندازاً ابھی تک آپ کووڈ کے کتنے مریضوں کو ان کا علاج کر چکے ہوں گے، ان میں کتنے % صحت یاب ہوئے اور کتنے % اس دار پانی سے رخصت ہو گئے؟ دیکھیں السلام علیکم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا، وعلیکم السلام، تعریف بھی کر دی ہے. یہ تو ایک مسلسل جنگ ہے اور آپ کے پروگرام میں بھی مختلف ٹائم پہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوگی اور یہ لہر پہ لہر آتی چلی جائے گی. جہاں تک ہے کہ کتنے لوگوں کا علاج کیا اسٹیٹسٹکلی تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ہزاروں لوگ ہوں گے. اس میں یہ نہیں کہ جو میرے پاس آتے رہے، اس میں بہت سارے لوگ فون پہ، میسیجز پہ، یوٹیوب، یہ جو آپ کا واٹس ایپ ہے اس کے تھرو، اور دنیا میں جہاں جہاں لوگ تھے، مطلب یہ نہیں کہ ان کو علاج ہی بتایا، مشورے دیے. تو تعداد بہت بہت وسیع ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی اپنی تعریف کر رہا ہوں، اور الحمدللہ مطلب اس میں کامیابی کافی رہی، اور اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے لوگ ایک مور دین 90% صحت یاب ہوئے ہوں گے. مور دین 90 مطلب 90 سے بھی زیادہ ہوں گے. کچھ ہوئے جو بہت کرونیکلی ہو گئے، سیکنڈ ویو میں لوگ زیادہ تھوڑے سے دیر سے ٹھیک ہوئے. اموات ہوئی میں یہ نہیں کہتا، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو کاز بنتی ہے، جو اس کا سبب بنتی ہیں. اچھا ڈاکٹر غلام صابر صاحب، آپ اٹلی کا تو حساب ادھر ہی رہنے دیں، پاکستان میں آپ کتنے پیشنٹس کو ابھی تک ڈیل کر چکے ہوں گے کرونا کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے کہا آپ کے ذریعے سے ہمیں وطن کی خوشبو بھی آنی شروع ہو گئی الحمدللہ. اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پاکستان کے اندر جو پچھلے ریکارڈ میں تھے تو وہ تو 8000 سے بھی زیادہ، میرے اپنے اللہ کمی پیشی معاف کرے، اس سے بھی زیادہ. پھر وہ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ کچھ وہ تو علیحدہ ہیں، لیکن فیملیز کی فیملی جب انفیکٹ ہوتی تھی تو پھر اس میں پھر وہ بندے نہیں ہوتے تھے، پھر اس میں وہ ایک 20 بندے ہوتے تھے. ابھی بھی ایسے ہی یہاں پہ ہوں تو یہاں بھی کال کر رہے ہیں لوگ. تو میرے اپنے تجربے میں یہ پورا جو سیزن گزرا ہے، پہلی ویو، سیکنڈ، تھرڈ، کم از کم مور دین 8000 سے زیادہ لوگ اللہ پاک نے شفا بھی ہوئی ان کو. اس میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے
وہ جو بالکل خراب ہو گئے تھے اور دیری ہو گئی، اور اس میں اموات بھی ہوئی ہیں لیکن بہت کم ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے جن کو شروع میں ہم نے پکڑ لیا تو وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک. اور اٹلی میں اب بھی لاک ڈاؤن ہے ڈاکٹر صاحب، اور اٹلی میں کیا صورتحال ہے؟ اٹلی میں تو یہ صورتحال ہے کہ ابھی آپ کا جب آن لائن لیا آپ نے تو پیشنٹ تھے یہاں، ابھی میں نے معذرت کی اور ایک کو بٹھایا، میں نے کہا اپائنٹمنٹ نہیں آپ کی، آپ انتظار کر لیں تھوڑا سا. مسئلہ یہ ہے کہ پیشنٹس کووڈ کے بہت زیادہ ہیں، اور جو لہر ابھی ہے یہ تو اب مجھے نہیں پتا پاکستان میں اس میں ابھی یہی سیم ہے یا اس سے مختلف ہے. اس میں تو ہوتا یہ ہے کہ 10 دن 11 دن بندہ بالکل ٹھیک، دوا بھی افیکٹو ہو رہی ہے، سب چیز ہو رہی ہے، لیکن ایک دم سے صبح سے شام میں بندے کا فیصلہ ہو جائے، ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ہاسپٹل بالکل بھر چکے ہیں اور کرفیو لگ گیا ہے. کل سے ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو گیا، کوئی بندہ باہر نہیں جا سکے گا، بالکل ریڈ زون کر دیا انہوں نے. اور کیسز بڑی سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہ لوگ گھروں کے اندر ہیں، خوفزدہ ہیں، اور ان کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ جو بھی اسپتال میں جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا، کیونکہ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ٹوٹلی پیشنٹ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے رابطہ ختم ہونے کے بعد صرف ٹیلی فون پہ بتاتے ہیں اس کو کہ یہ ہے، کیونکہ وہ انفیکشن کی وجہ سے. تو اس میں جو ہاسپٹل میں گیا وہ خوف سے ہی چلا جاتا ہے. میرے پاس کل پیشنٹ تھے ادھر، اتنے خوف زدہ تھے کہ ہاسپٹل تو سوال ہی، کہتے ہیں گھر میں مر جائیں گے لیکن ہاسپٹل نہیں جائیں گے. پھر ان کو دوائیاں خیر دی ہم نے، اللہ کی رحمت سے آج میری ان کی رپورٹ آ رہی ہے، بہتر ہو رہے ہیں. تو بہت زیادہ اگر یہ پاکستان میں ویو آ گئی ہے، ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور تو پھر تو انتہائی ڈینجرس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب، یہ جو اسد عمر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو نئی ویو ہے یہ انگلینڈ والی ہے جو یہاں پہ آ گئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ یہ کہ یہ بہت جلدی پھیلتا ہے، ٹرانسمٹ ہوتا ہے، دوسرے کو منتقل ہوتا ہے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے اٹلی کی صورتحال بتائی وہ پہلے سے زیادہ، آپ کی کیا فائنڈنگز ہے؟ یہ وہی ویو ہے؟ ویو تو وہی ہے، اور یہ ویو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ویو خطرناک نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو ڈاؤن پلے کیا یا اس کے بارے میں ہم نے لوگوں کو یہ بات کی تو لوگ پھر سے بہت زیادہ وہ ہو جائیں گے، کیئر فری ہو جائیں گے. اس میں صورتحال وہی ہے جو سیکنڈ ویو کی ہے. جو لوگ آئے ہیں، جو لوگ بیمار ہوئے ہیں، جو اموات ہوئی ہم نے دیکھی، وہ بڑی شدید بیماری میں آئے ہیں. اور جس طرح صابر صاحب نے کہا، کیونکہ اٹلی میں بھی دیکھیں بہت اموات ہوئی ہیں، اگر یہ وہی ویریئنٹ ہے تو یہ ہمارے پاس بھی وہی ہے کہ وہ آتے ہیں اور بہت شدت سے بیماری ہوتی. کسی ایک کو، وہ اگر 5 لوگ آئے ایک ہی خاندان کے تو وہ ایک کو اٹیک کرتی ہے اور وہی بندہ جو ہے اس بیماری میں چلا جاتا ہے. مطلب ایک خاندان کے ہم نے 3-4 اموات وہ بتا چکے ہیں، میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہمارے اس میں فلاں 4-5 لوگ ایک ہی خاندان کے اس میں جو ہے لقمہ اجل بن چکے ہیں. تو یہ ناک ہے، یہ بالکل بھی ہم اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ڈاکٹر غلام صابر صاحب، بچنے کے لیے ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ 2 ماسک پہنیں، اور 2 ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں. میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ اچھی ڈائٹ لیں، اچھی فوڈ لیں. یہ جتنی فرائیڈ چیزیں ان سے بچیں، جوسز بھی لے سکتے ہیں، فروٹ بھی لے سکتے ہیں. جو نارمل کھانا ہے اچھا کھائیں، اور شام کا کھانا ذرا جلدی کھا لیں. اور اس میں پروینشن آپ کو پہلے بھی میں نے دوائیاں بتائی ہوئی تھی، بیشک وہ آپ چلا بھی سکتے ہیں. اس کا بیسٹ رسپانس ہمیں مل رہا ہے یہاں پہ اٹلی کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر. ابھی میں جس جگہ پہ ہوں یہ سوئز اور اٹلی کا بارڈر ہے، بالکل سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ہی ہوں میں بالکل. آپ یقین کریں دونوں طرف کے پیشنٹ کو ہم دے رہے ہیں اور ہزاروں لوگ اس سے فائدہ ہو رہے ہیں. اور جن کو اگر ہوا بھی ہے اس دوائی کے دوران میں، وہ اگر 80 ایئرس کا بھی ہے تو وہ ویری ایزی اس کو مطلب اس کو برداشت کر گیا، بڑا لائٹ ہوا اس کو. تو اس لیے وہ دوائیاں بھی بتائیں، وہ دوائیاں سارے پاکستان، وہ آج ہم اسکرین پہ دوبارہ دکھا دیں گے. کچھ پریونشن کے لیے تھی اور کچھ کورونا ہو جانے کی صورت میں تھی. صورت میں پریونشن والی تو ویری گڈ. وہ آپ کو اگر نارملی نزلہ بھی ہے تو اس کو نہیں ہونے دے گا، ہو گیا تو اتنا لائٹ ہوگا کہ ایزیلی آپ اس کو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب یہ آپ دوائیاں لیتے ہیں اور بیمار ہوتا ہے تو کچھ دوائیاں اس میں ایسی انگلش میڈیسن بھی کھانی پڑتی ہیں جس سے آپ کے گردوں اور دوسرے چیزوں پر افیکٹ ہوتا ہے. اب وہ افیکٹ جو ہے وہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کو کھانے سے وہ بھی ریزسٹ کرتا ہے، اس میں امیونٹی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو پریونشن کے سلسلے میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ماسک اور اس کے علاوہ؟
دیکھیں میں جو اس میں تو 12 مہینے اور مارچ سے پہلے شروع کیا تھا. جو بیسٹ پریونشن وہی ہے کہ ہاتھوں کو دھونا, سینیٹائزیشن کرنا اپنا اگر آپ کر سکتے ہیں, اور ماسک پہننا. جیسے صابر صاحب نے کہا, بہت ساری اسٹڈیز ہیں, ہمارے خود اپنا تجربہ ہے کہ جتنا آپ ماسک پہنیں گے جتنی ڈیوریشن کے لیے پہنیں گے, اور اگر آپ ڈبل ماسک پہن لیں ایسی جگہ پہ جہاں گیدرنگ زیادہ ہیں یا اپنے کام والی جگہ پہ, تو اس سے اچھی پریونشن کوئی نہیں ہے. باقی وہ سوشل ڈسٹنسنگ, فزیکل ڈسٹنسنگ وہ چلے گی, اور تو یہ تو اس کا جو ہے پریونشن ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ابھی تک, کوئی ملی نہیں ہے کہ اگر آپ وہ کریں تو اس سے بچاؤ کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے. باقی یہ کہ جیسا صابر صاحب نے کہا, خوراک ہے اور اپنی ایکسرسائز ہے, اور وہ جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کرتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے پریونٹ اگر آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے کسی اور سے, ظاہر ہے دوسروں سے خطرہ ہے, تو ہینڈ سینیٹائزر ہے, سوشل ڈسٹنسنگ ہے, فزیکل ڈسٹنسنگ کا استعمال, جتنا ماسک کا استعمال کریں. یہ سب سٹڈیز سب جو پہلے بتائی گئی تھی, جی بیٹھنے سے ہو جاتا ہے, کپڑوں میں آ جائے, ایسی کوئی چیز. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں جی وٹامن ڈی لینے سے اور ملٹی وٹامن لینے سے, جی کچھ سٹڈیز نے پروف کیا ہے کہ اگر وٹامن ڈی آپ لیں تو بیسیکلی ساری امیونٹی کو بڑھاتی ہے. آپ کی امیونٹی اچھی ہوگی. جس طرح صابر صاحب ہیں, ان کی دوائیاں ہیں وہ زیادہ امیونٹی کو بڑھاتی ہیں. یہ اٹیک کرتا ہے آپ کی امیون سسٹم کو. دیکھیں اس کا علاج تو ہے نہیں, تو اگر آپ کی قوت مدافعت اچھی ہوگی اور تو آپ کی جسم طاقتور ہوگا تو وہ کسی بھی مرض کے خلاف جو ہے نا وہ لڑ سکتا ہے. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک, تو ویکسین پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبان سے پوچھیں گے کہ ویکسین کون سی مؤثر ہے, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ویکسین سے یہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ ذرا ان سے جانیں گے کہ کیا واقعی ویکسین میں کوئی رسک ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ڈاکٹر شاہ جی منظور صاحب, ویسے تو ہمارے اس دوران طبی عملے نے, ڈاکٹرز نے, نرسز نے بہت بڑی قربانیاں دی. سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو چکے, انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. اور اس وقت بھی جو لوگ ہاسپٹلز میں, وہ نرسنگ کا عملہ ہے, وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو ان کو کاندھوں پہ بٹھانا چاہیے کہ جو بغیر کم ایکوپمنٹ کے, بغیر سہولیات کے, وہ بیچارے اپنی زندگیاں رسک میں ڈال کے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن کچھ جگہوں سے ہمارے مثلاً بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ہاسپٹل جانے سے بھی گھبرا رہے ہیں. تو یہ آپ کیا خصوصی دوائی یا کیا خصوصی تکنیک استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس آنے سے گھبراتے نہیں ہیں, بلکہ ہر کوئی کی یہ کوشش ہوتی ہے. میں دیکھتا تھا اس دوران وزیر و مشیر بھی جب بیمار ہو جاتے تھے تو ادھر جانے کی بجائے آپ کے پاس آتے تھے. دیکھیں سلیم صاحب, اس کا علاج تو کہیں نہیں. میری ٹیکنیک ذرا ڈیفرنٹ ہے, لوگ مجھ سے متفق نہیں ہوتے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ بر وقت مریض آپ کے پاس آ جائے, جس طرح صابر صاحب نے یہ بات کہی ہے, اور اگر ہم اس کی بیماری کو پکڑ لیں اور اس کا علاج ایگریسولی کر لیں, اور جس طرح شدت سے بیماری اسی طرح شدت سے علاج ہو جائے, دونوں میں جنگ ہے نا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ علاج کے دوران بھی مریض اور زیادہ بیمار ہو سکتا ہے. تو ابھی تو آپ علاج کر رہے ہیں, تو یہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو مریض آئے اس کو ٹھیک کرنا ہے, چاہے وہ بوڑھا ہے, جوان ہے, مرد ہے, عورت ہے, بچے ہیں. اس کے مطابق آپ نے علاج جتنی جلدی آپ کریں گے. ہم لوگ زیادہ وٹامن ان چیزوں پہ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں, یہ سیرپ لے لو, یہ پھر آ جانا پیناڈول, نہیں. تو اس کا علاج آپ کر لیں. تو میرا جو دیکھا گیا ہے کہ تجربہ ہے, پھر لوگ اس لیے آ جاتے ہیں کہ ان میں عقیدہ ہو جاتا ہے کہ جی ہم آئے تھے, ہمارے سارے ممبرز گھر کے آئے. مطلب ابھی میں دیکھ کے آؤں 8 فرد ایک گھر کے میں دیکھ کے آ رہا ہوں آپ کے پروگرام سے پہلے. بچے 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 ان کے ساتھ ان کے جو بڑے بھی ہیں وہ بھی آئے. جو پہلے کہا جاتا تھا کہ بچوں کو نہیں ہوتا, نہیں جی بچوں کو بھی ہو رہا ہے. مطلب اس میں شدت نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر غلام صابر صاحب, آپ جہاں پہ ہیں وہاں تو ویکسین بڑی تیزی کے ساتھ لگ رہا ہے, تو یہ بتائیے کہ یہ ویکسین واقعی کوئی رسکی ہیں, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, کوئی چپ وغیرہ کا بھی چکر ہے؟ نارمل ویکسین جب کرتا ہے بندہ تو اس کے تھوڑے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, بخار ہو گیا, نزلہ ہو گیا, کسی کو الٹی آ گئی, کسی کو زیادہ, کسی کو کم. ویکسین میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ لگانی چاہیے اور فوراً لگانی چاہیے. میں نے اپنے بچوں کو بھی کل لگا دی, مطلب ہے فوراً لگا دی ان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ نے چائنیز لگا دی؟ جی چائنیز لگا دی. پاکستان میں تھے ان کو چائنیز لگا دی. چائنیز بھی اچھی ویکسین ہے, آپ کے علم میں سائنوفارم بہترین ویکسین ہے جو لگا رہے ہیں. لیکن اس کو
جتنی جلدی لگے گی تو آپ کی مصیبت کم ہوگی. اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ بیٹھے بیٹھائے کم ہو جائے، نہیں ہوگی. دوسری جو ہے میں بڑی گزارش بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ یہاں پردیسی ہیں، ہم لوگ پاکستان کو جب خبریں سنتے ہیں یقین کریں ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں. اللہ جانتا ہے، ہمارے یہاں دوست ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں. ریاست کو، ہمارے سیاستدانوں کو، سب کو ماں باپ کا کردار ادا کریں. ابھی دیکھیں سب لڑائیاں ہو رہی ہیں، کسی نے تسلی نہیں دی قوم کو. اللہ رحم کرے گا. یہ تسلی دیں قوم کو کہ ریاست ماں باپ ہے، یہ ہمارے سیاستدان ماں باپ ہیں. تسلی دیں کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. کوئی تسلی نہیں، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے جس سے ہم لوگ یہاں سے اتنا زر مبادلہ بھیجتے ہیں، وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں ہم لوگ. جی ڈاکٹر شادی منظور صاحب، ویکسین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور یہ جو کنسپریسی تھیوریز ہے اس میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیں کنسپریسی تھیوری تو بالکل غلط ہے. دنیا میں لگ رہی ہیں، یو ای میں لگ چکی، آپ نے خود بتایا ہے. صابر صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے بلکہ وہ بھی لگا لی ہے جو فائزر کی آئی تھی. تو کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ کچھ جگہوں پہ ہو سکتے ہیں، کچھ پاپولیشن میں ہو سکتے ہیں. اب وہ تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، وہ تو جب آئے گی بات. لیکن وہ بخار اس ٹائپ مجموعی طور پہ میرے پاس لوگ آ رہے ہیں تو میں ان کو آبزرو کر رہا ہوں جنہوں نے لگائی ہیں. ہمارے اپنے ہسپتال میں آ رہے ہیں، جاننے والے آ رہے ہیں جن کو لگا رہے ہیں. ہم روزانہ کتنے لوگ پوچھتے ہیں ویکسینوں کے بارے میں، تحقیق کی ہوئی ہے لوگوں نے نا. جس طرح صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی تحقیق ہوئی ہے یہاں پہ. علاج پہلے بتاتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ علاج مجھ سے کروائیں، مجھے بتانے آئے ہیں یا آپ مجھ سے علاج کروانے آئے. تو ویکسین پہ بھی تجربے ہیں، ایرانی ویکسین ہے، پتہ نہیں کون سی ویکسین ہے. بہرحال جو اویلیبل ہے، دیکھیں موت سے بڑی تو کوئی چیز اب نہیں ہو سکتی نا. اس نے مارنا ہے، آپ کے جسم کو اڑانا ہے. اور پل بھر میں صبح مریض بات کر رہا ہوتا ہے، 2 گھنٹے پہلے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کے سامنے چلا جاتا ہے. مطلب اتنی موذی بیماری میں نے نہیں دیکھی، اتنی اموات میں نے نہیں دیکھی کسی بیماری میں یکدم نا. تو ویکسین آپ کو کچھ نہیں کرے گی زیادہ. جس طرح صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نزلہ زکام ہو جائے گا. اچھا اس کا لوگوں کو یہ ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں کو جس طرح آپ لگاتے ہیں نا، ان کو کووڈ بھی کسی کو ہو جاتا ہے. اب وہ اسپتال میں کام کر رہا ہوگا کہ وہ کہے گا جی مجھے تو اس طرح ہو گیا، کووڈ اس نے مجھے دے. اب وہ ویکسین ڈیڈ ویکسین ہے، وہ ڈیڈ وائرس سے بنائی جاتی ہے، وہ آپ کو کووڈ یا کرونا ٹرانسمٹ نہیں کر سکتی. یہ اسی طرح تھا جب ہم انفلوئنزا کی ویکسین لگاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک یہ بھی لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ویکسین لگتے ہی فوراً آپ کی اینٹی باڈی ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ ریئیکشن نہیں کرتا. 4 سے 6 ہفتے لگ جاتے ہیں. 4 سے 6 ہفتے پھر بھی آپ کو احتیاط کرنا ہوگا. جی اس کے بعد آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں کہ جو انفلوئنزا ویکسین ہے، مطلب 18-19 سال ہو گئے مجھے لگاتے ہوئے. موسم سے پہلے جب بھی ہم لگاتے تھے کچھ لوگوں کو انفلوئنزا ہو جاتا تھا. وہ آ کے کہتے ڈاکٹر صاحب آپ نے ویکسین لگائی، ہمیں تو فلو ہو گیا. اب وہ سیزن ہی فلو کا ہے. جب آپ ویکسین لگائیں گے وہ ویکسین اسی فلو کے سیزن میں ان کو فلو ہو جائے گا. میں نے اس مرتبہ گھر میں سب کو فلو والے لگا دیے تو کچھ ہوا، باقی سب کو کچھ نہیں ہوا، صرف مجھے ایک دن بخار ہو گیا. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کو کہیں گے کہ ایٹریبیوٹ کر دیں گے کہ نہیں اس ویکسین سے ہوا ہے. تو خدا را یہ ویکسین لگائیں. اس موذی بیماری کا ایک ہی اب حل رہ گیا سوائے ایس او پیز اور اس کے کہ جتنے لوگ ویکسین لگائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات، یہ ابھی فرید زکریا نے ایک کتاب لکھی ہے 10 لیسنز فار پوسٹ پینڈیمک ورڈز. اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ دیکھیں امریکہ جیسے طاقتور ملک میں زیادہ ہلاکتیں اس لیے ہوئی کہ امریکی حکومت نے اپنے ایکسپرٹس کو نہیں سنا. انہوں نے یہ سبق ایک اس سے نکالا ہے کہ ایک سبق یہ ہے کہ the people must listen the experts اور experts must listen the government or the people کہ ان کے ساتھ صحیح کمیونیکیٹ کریں. پھر اس نے مثالیں دی کہ جرمنی ڈنمارک نے اس لیے اچھا قابو پا لیا کہ وہاں کی حکومتوں نے اپنے ایکسپرٹ کو سن لیا. اب اس وقت آپ لوگ ایکسپرٹ ہے، سب سے زیادہ آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو اپنے انداز میں بڑی اچھی نصیحت کر لی ان کو. آپ گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس وقت لاک ڈاؤن ضروری ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن ضروری ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو اب گورنمنٹ نے انیشیٹو لے لیے، لیکن میرا خیال تھا کہ ہمیں باہر جو چیز ہو رہی تھی ہمیں یہ بھی پتہ. میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے آئے، یو کے سے آئے، مجھے پتہ تھا یہ ہونے والا ہے. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے. یہ نہیں تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. دنیا میں ٹریول ہو رہا ہے، یو کے سے لوگ آ رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیز پلاننگ کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. آپ نے جو بہت اچھی بات کی، چلیں مجھے نہیں، بہت سارے ہیلتھ ایکسپرٹس کو بلائیں، ایک ڈیبیٹ کرا لیں ان سے کہ دیکھیں ایک ڈیبیٹ آپ کے پروگرام میں پہلے آپ بتائیں جیو والے ڈیبیٹ بھی ایک گرینڈ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے
سیاست پہ ڈیبیٹ ہے اس پہ، تو آپ ایک ہیلتھ پہ ڈیبیٹ کرائیں اور اپنے اپنے فیلڈ کے لوگوں کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک بندہ آپ مجھے بلائیں گے، میں ایک بندہ اپنی آ کے بات کر لوں گا، لیکن آپ پورے اگر صوبوں سے پورے ملک سے لوگوں کو اور ایک گرینڈ ڈیبیٹ کراتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ گورنمنٹ کو سب کو بلکہ ان کی بات جو پوری عوام قوم بھی سنے گی اور ان کو اچھا مشورہ دیں گے. اس میں کرٹک بھی ہو سکتا ہے، طنز بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ پہ مشورہ بھی لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی باتیں اچھی بھی پتہ چل سکتی ہیں، آپ کو ٹریٹمنٹ بھی پتہ چل سکتی ہے. اور سب سے زیادہ ٹریٹمنٹ سے زیادہ اس میں ہے ہی پریونشن کہ ہم کس طرح لاک ڈاؤن کریں، اس مصیبت کو کس طرح ہم روکیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ ہماری عوام کے لیے مسئلہ بن رہا ہے، ہیلتھ کے برڈن ہے، ہاسپٹل فل ہو رہے ہیں، آئی سی یو فل ہو رہا ہے، ہمارے اوپر برڈن آ رہا ہے، ڈاکٹرز پہ آ رہا ہے، پورے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان پہ آ رہا ہے. تو آخر ہم بھی ٹائر آؤٹ ہو جائیں گے یا برن آؤٹ ہو جائیں گے. تو اللہ نہ کرے آپ لوگ حوصلہ ہار جائیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، پوری قوم کی دعائیں ہمارے ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہیں. لیکن خلاصہ ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ نمبر 1 کہ خدا کا واسطہ اپنے سیاستدانوں کو، اپنے حکمرانوں کو، سیاست کی جاتی ہے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن اگر انسانی زندگیوں کو خطرہ ہو تو وہ ریاست کہلانے کی مستحق نہیں ہے، وہ حکومت کہلانے کی مستحق نہیں ہے کہ جو لوگوں کی زندگیوں کے معاملے کو پیچھے چھوڑ کے کچھ اور چیزوں میں لگ جائے. تو سب سے بڑی بات کہ خدا کا واسطہ اس ایشو کو توجہ دے دیجئے. یہ آپ کے قوم کے شہریوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. دوسرا، عوام کے لیے یہ ریکویسٹ اور یہ نصیحت کہ وہ حکومت جو کچھ کرتی ہے کرتی رہے، لیکن ایک SOPs کا خیال رکھیں. حکمرانوں کو نہ دیکھیں وہ ماسک پہنتے یا نہیں پہنتے. آپ میں سے کس کو پتہ ہے کہ کس نے ویکسین لگائے ہوئے ہیں اور وہ خود مطمئن ہیں. ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھے. اگر شکایت ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، فوراً ایگریسو ٹریٹمنٹ لی جائے. تو یہ کم از کم ہمارے عوام بھی اگر ان چیزوں پہ عمل کرے تو کافی حد تک اس وبا کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے. اور ویکسین کے بارے میں اگرچہ ابھی تو ہماری حکومت نے پہلے ہیلتھ ورکرز کے لیے پوری طرح اویلیبل نہیں کیا، اور باقی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ باقی دنیا میں تو ویکسین لگ رہے ہیں، لیکن کل میں دیکھ رہا تھا کہ اس گراف میں پاکستان کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں ویکسین لگانے میں. لیکن اب جو اباؤ 60 کے لیے لگ رہے ہیں، تو جس طرح کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان فرما رہے ہیں کہ یہ کنسپیریسی اور سازشی تھیوریز چھوڑ دیں. یہ پورے چین میں لگ گئے، یہ متحدہ عرب امارات میں لگ گئے، یہ باقی دنیا کے ممالک میں لگ گئے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. باقی دنیا کے وہ حکومتیں اپنے عوام کی صحت کے بارے میں اتنے بے حس نہیں ہیں جتنے کہ ہم ہیں. وہاں کے حکمرانوں نے اپنے آپ سے آغاز کیا ہے اس کو لگانے کا، اور ابھی تک اس کے بہت سارے بہتر رزلٹ تو نکلے ہیں. اینٹی باڈیز لوگوں کے ڈیولپ ہوئے ہیں. لیکن یہ جو کنسپیریسی تھیوریز ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہ متحدہ عرب امارات میں، نہ چین میں، نہ کسی اور ملک میں سامنے آئی ہے. تو جس کو موقع ہو اور جو ایلیجبل ہو تو اس کو فوراً ویکسین لگانی چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.